भी इससे इस्तिस्ना नहीं है। रवायत में मिलता है अब्दुल्ला इब्न उमर ने आपके चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, आए कहा हमने सुना है आप ये कहते हैं कि अल्लाह ने जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में से रखा कि उन्होंने आपके जद अली इब्न अबी तालिब की विलायत में इकरार में तवक्कुफ किया। तो चौथे इमाम ने कहा हाँ तूने सही सुना है, ये हमने कहा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में तवक्कुफ किया, तो अल्लाह ने मछली के पेट में उनको रखा। तो कहा तो आप ये कैसे साबित करेंगे? कहा तो थ्योरी देखना चाहता है या प्रैक्टिकल करना चाहता है? कहा आंखें बंद कर। मौला ने अपना साथ लिया, आंखें बंद की तो मौला सहरा से गुजरे। कहा अब्दुल्ला इब्न उमर अब आंखें खोल। अब्दुल्ला इब्न उमर ने आंखें खोली, देखा क्या देखा? एक समुंदर के किनारे खड़े जो कफ पे घेर रहा। तो सैयद सज्जाद ने आवाज देकर कहा ऐ यूनुस वाली मछली बाहर आ, ऐ हौत यूनुस, ऐ जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम वाली मछली बाहर आ। जैसे सुना एक देर है कल चेहरे वाली मछली बरामद हुई, उसने आते ही कहा अस्सलाम अलैका या वली अल्लाह, ए अल्लाह के वली आपको मेरा सलाम हो। तो कहा ये अब्दुल्ला इब्न उमर यकीन नहीं करता, इसको बता क्या माजरा था। कहा आपके जद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जिस नबी ने विलायत के बारे में जिस नबी ने विलायत पर फौरन इकरार किया तो परदिगार आलम की तरफ से उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। जिसने तवक्कुफ किया जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की बात की कि उन्होंने कहा जिसको मैंने देखा ही नहीं उसकी विलायत का इकरार कैसे करूं, तो अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया यूनुस को अपने पेट में ले जा और निगलना नहीं है, तूने उगलना है कुछ देर के बाद। क्योंकि अल्लाह को पता है कि जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने विलायत अली इब्न अबी तालिब का इकरार कर लेना है बाद में। दुरूद पढ़िए मोहम्मद मोहतरम, मछली कह रही है आपके जद अली इब्न अबी तालिब की विलायत का जब तक जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में इकरार नहीं किया, जब तक ये नहीं कहा परदिगारा मैं अली और उसके बेटों की विलायत पर ईमान ले आया, तब तक अल्लाह ने मछली के पेट में रखा। इससे अंदाजा लगाइए जब अंबिया को इस्तिस्ना नहीं है विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, तो आम दुनिया को क्या इस्तिस्ना होगा। अब ये अंदाजा कीजिए कि वहां नबी हैं, तवक्कुफ किया है, इनकार नहीं किया है, और जो सारी जिंदगी अमीरुल मोमिनीन से लड़ते रहे, उनका आप ध्यान में लगाइए उनका क्या मकाम होगा, उनका हशर क्या होगा। और जो अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के साथ रहे, दुनिया में ताने सुनते रहे, राफजियों के ताने देते हैं दुनिया, राफजी हो गए, ये शिया हो गए, ये तो शिया हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, ये बहुत नेक है, नमाज भी पढ़ता है, इबादत भी करता है, ये लोगों का हुस्न सलूक भी करता है, ज़कात भी देता है, हुकूमत भी निकालता है, मगर क्या किया जाए हमारा दिल नहीं मानता। ये बुग़्ज़ हमारे अंदर इसका नहीं है, बल्कि हमारे अंदर बुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब का है। वो बुग़्ज़ जो है हमें इसको सलाम नहीं करने देता, इससे मोहब्बत नहीं करने देता। क्या क्यों नहीं करने देता? इसलिए कि ये अली का शिया है। माशाअल्लाह।
یہ آپ دیکھیں یہ ہمارا پریکٹیکل ہے، یہ دنیا کا پریکٹیکل ہے. دنیا آپ کو نیک بھی سمجھے گی، عبادت گزار بھی سمجھے گی، آپ کو ایماندار بھی سمجھے گی، مگر آپ کو سلام اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ وہ کہتے ہیں علی کا شیعہ، یہ علی کا ماننے والا ہے یا اہل البیت کا ماننے والا ہے. آپ کو جان بوجھ کر سلام نہیں کیا جائے گا، آپ کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جائے گا. بھائی جب یونس جیسے نبی کو یہ چھٹی نہیں ملی بے وقوف لوگوں کہ وہ جن سے ولایت علی ابن ابی طالب سے بچ کر گزر جائیں، تو عام دنیا جو ہے جو امیر المومنین کا بغض لے کر پھر رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ جو بھی علی کا بغض لے کر دنیا سے جائے گا وہ منافقت کی موت مرے گا. یہ امامت کی کڑی ہے، یہ امامت کا سلسلہ ہے، یہ ولایت کا سلسلہ ہے جس کا اول علی ہے، آخری مہدی آخر الزمان علیہ السلام. اسی ولایت کی کڑی کا چوتھا نام وہ بھی علی ہے، علی ابن الحسین زین العابدین ہے. یہ آپ کے مولا کا اعجاز ہے، یہ آپ کے مولا کی سمجھو کرامت ہے، یہ آپ کے مولا سید سجاد کا ایک امتیاز ہے جو باقیوں کو نہیں ملا. آپ کے مولا کا کیا نام ہے؟ زین العابدین کہتے ہیں. سید الساجدین تو ہیں مگر سید العابدین کیوں نہیں کہتے؟ زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہتے کہ آپ کے بزرگ، آپ کے چچا، آپ کی دادی، آپ کے دادا، آپ کے جد رسول خدا وہ چونکہ عبادت میں ان سے افضل ہیں. اگر ان کو سید العابدین کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑھ گئے ان سے، افضلیت میں وہ افضل ہے. مگر جب سارے انبیاء کی قطار ہوگی، سارے ائمہ کا نام ہوگا، سارے انبیاء اکٹھے ہوں گے، سارے ائمہ اکٹھے ہوں گے، تب پکارا جائے گا، دن قیامت کا ہوگا. رسول کریم کی حدیث ہے، آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام دن قیامت کا ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، انبیاء کی قطاریں لگی ہوں گی، سارے نبی وہاں موجود ہوں گے، سارے ائمہ موجود ہوں گے، ختم مرتبہ موجود ہوں گے. پروردگار عالم کی ندا آئے گی، آئینہ آئینہ زین العابدین، آئینہ آئینہ زین العابدین، کدھر ہے زین العابدین؟ تو رسول اللہ کہیں گے حسین کے پیچھے سے نکل کر میرا بیٹا علی ابن الحسین آگے بڑھے گا، پروردگارا میں حاضر ہوں زین العابدین. سارے عبادت گزاروں کی زینت کو زین العابدین کہتے ہیں، سید الساجدین کہتے ہیں. یہ آپ کے مولا کا امتیاز ہے. ایک مرتبہ مولا نماز پڑھ رہے ہیں، ابلیس کا گزر ہوا، اس نے چاہا کہ مولا کو تکلیف دوں، آپ کو نماز میں الجھاؤں، تھوڑا ذہن ادھر بھٹکا دوں. تو مولا نماز پڑھتے رہے، سامنے سے آیا، دائیں آیا، بائیں آیا. جب مولا نے توجہ نہیں کی، اپنی مگن رہے، اللہ کی عبادت میں رہے، اپنے کام مصروف عبادت میں رہے، تو کیا انگوٹھے کو سانپ کی شکل میں آیا، انگوٹھے کو مولا کے زخمی کرنا چاہا. مولا نے نماز سے فارغ ہو کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جیسے ہی پڑھا تو ابلیس دوڑا بھاگا یہ کہتے ہوئے انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، انتا زین العابدین. سید سجاد تو وہ ہستی ہے جس کو ابلیس نے بھی زین العابدین کہا ہے. درود پڑھیے محمد علیہ تو واقعی اس نے کہلوا دیا، واقعی تو عبادت گزاروں کے دن، واقعی تو زین العابدین ہے. اور مولا کا لقب سجاد ہے. سجدہ تو ہر ایک نے کیا ہے، انبیاء نے بھی سجدے کیے ہیں، انبیاء نے بھی سجدے کیے ہیں، ائمہ نے بھی سجدے کیے ہیں، مگر ان کے سجدوں میں
اور سید سجاد کے سجدوں میں ایک فرق یہ ہے کہ انہوں نے راحت میں آ کے سجدے کیے ہیں، اطمینان میں سجدے کیے ہیں۔ سید سجاد نے مصیبتوں میں بھی سجدے کیے ہیں، شام غریبہ میں بھی سجدے کیے ہیں، شام کے بازاروں میں بھی سجدے کیے ہیں، کوفے کے بازاروں میں بھی سجدے کیے ہیں، یزید کے دربار میں بھی سجدے کیے ہیں۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے بابا سید الساجدین جو تھے جب اللہ کی نعمت ملتی تھی فوراً سجدہ کرتے تھے۔ میرا بابا اللہ کی نعمت ملنے پر اللہ کا سجدہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ ایک نعمت بازار میں جا رہے ہیں، نعمت ملی، سید سجاد نے نہیں دیکھا، فوراً سر سجدے میں رکھ دیا۔ کسی صحابی نے کہا مولا آپ یہ سجدہ مسجد نبوی میں کر سکتے تھے، بیت الشرح میں کر سکتے تھے، آپ تھوڑا انتظار کر لیتے، آپ نے بازار میں ہی سجدہ کیا۔ آپ نے مسکرا کر کہا تیرے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ سید الساجدین بیت الشرف تک جائے گا؟ سید الساجدین مسجد نبوی تک جائے گا؟ بس جیسے ہی نعمت ملی فوراً سر سجدے میں کیا، اتنا سجدہ کیا، اتنا سجدہ کیا کہ لقب سید سجاد پڑ گیا۔ اور ایسا لقب پڑا ہے جب ہم کہتے ہیں سید سجاد تو ہمارے ذہن میں علی نہیں آتے، حسن نہیں آتے، حسین نہیں آتے، اور ہر امام اگر دیکھا جائے تو وہ نہیں آتا۔ جب ہم کہیں گے سید سجاد تو کون آتا ہے؟ آپ کا چوتھا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام علی بن الحسین، سب نے سجدے کیے ہیں، سبھی سجاد ہیں، مگر یہ آپ کے مولا کا امتیاز ہے کہ اللہ نے سید سجاد آپ کے چوتھے امام کے ساتھ مسلط کیا۔ آپ کے مولا کا لقب ثانی آدم بھی کہتے ہیں، آپ کے مولا ثانی نوح بھی کہتے ہیں، آپ کے مولا ثانی آدم، ثانی آدم یعنی اول آدم۔ جو اول آدم ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ انسانیت کی بنیاد ہیں۔ اول آدم انسانیت کی بنیاد ہیں، اور سید سجاد جو ہے وہ سادات کی بنیاد ہے۔ یعنی سید سجاد جو ہے وہ انسانیت، اول آدم انسانیت کی بنیاد ہے، سید سجاد جو ہے وہ اہل البیت کی بنیاد ہے۔ جو اول آدم ہے وہ انسانیت کی بنیاد ہے۔ اب انسان کے اندر خیر اور شر دونوں چیزیں ہیں، مگر جو ثانی آدم ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں شر نہیں ہے۔ دور پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ ثانی نوح علیہ السلام کو اس لیے کہتے ہیں ثانی نوح کیونکہ نوح علیہ السلام کے دور میں انسانیت اللہ نے تباہ کر دی۔ طوفان نوح میں سارے انسان مر گئے، صرف نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو آ گئے، جو انسان تھے وہ بچ گئے، نوح علیہ السلام اور ان کے صحاب، تو انسانیت بچ گئی۔ اسی طرح سے اگر انسانیت کی کشتی کے ناخدا نوح علیہ السلام ہے تو اہل البیت کی کشتی کے ناخدا اپنے زمانے میں سید سجاد ہیں۔ کیوں؟ آپ اہل البیت کو بچانے والے ہیں، آپ سے اہل البیت چلی ہے، آپ سے نصر رسول چلی ہے، سید سجاد سے نصر رسول چلی۔ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے لکھا عبد الملک بن مروان کو کہ سید سجاد مدینہ میں ہے، تم اس کو شہید کیوں نہیں کروا دیتے؟ ابھی تک زندہ کیوں رکھا ہوا ہے تم نے؟ تو اس نے کہا عبد الملک بن مروان نے، خبردار اگر تم نے سوچا بھی ہے سید سجاد کو شہید کروانے کے لیے، کیا تم نے آل ابو سفیان کا انجام نہیں دیکھا؟ جو ہم آل مروان بھی اسی انجام کا دوچار کرنے سے چاہتا ہے تو، کہ جیسے ہی ہاشمی خون سے ہاتھ رنگے آل ابو سفیان نے تو ان کی حکومت تباہ ہو گئی۔ جب خط لکھا عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو تو سید سجاد نے خط میں لکھا عبد الملک بن مروان کو کہ تیرا شکریہ کہ تو نے سید سجاد کے حق میں بات کی ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ آپ کو کیا معلوم، اور اس کے بدلے میں تیری حکومت طویل ہوگی۔
یہ علم امامت ہے. بڑا حیران ہوا، میرے اور حجاج ابن یوسف کے درمیان خط ہے اور سید سجاد کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو امام نے کہا ہمارے پاس سارا علم ہے. جس طرح سے مولا علی علیہ السلام کے پاس علم ہے، رسول اللہ کا علم ہے، ویسے ہی ہر زمانے کا امام اس علم کا وارث ہوتا ہے، قرآن کا وارث ہوتا ہے، علم رسول کا وارث ہوتا ہے، احادیث رسول کا وارث ہوتا ہے، شریعت کا وارث ہوتا ہے، دین کا وارث ہوتا ہے. اسی طرح اپنے زمانے میں سید سجاد دین کا وارث ہے، سید سجاد سید کا وارث ہے. دو پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. اور تقوی کا عالم یہ ہے، بچپنے کا عالم ہے. 5 یا 6 برس کی عمر ہے مولا کی. ابراہیم ابن ادم کہتا ہے، بنو امیہ کا تاج القزہ، وہ چیف جسٹس، وہ بھی حج کے لیے گیا. اس نے کہا جب میں نے صحرا کراس کر لی، مکے کی اس میں پہنچا، تو میں نے دیکھا کہ ایک احرام میں مربوط 5 یا 6 برس کا بچہ جا رہا ہے. میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر اس کے پاس گیا. میں نے کہا بچے، آپ پر تو حج واجب نہیں ہے، تو آپ کیوں احرام باندھ کر حج کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میری ماں جب آگ جلاتی ہے تو بڑی لکڑیوں سے پہلے چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگتی ہے. چھوٹی لکڑیوں بڑی لکڑیاں کو جلاتی. تو مجھے نہیں معلوم کہ میری زندگی کتنی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے ایک دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت کر لوں. بسم اللہ. بڑا حیران ہوا کہ بچپن میں یہ جواب، وہ چیف جسٹس ہے اور یہ بچہ جواب دے رہا ہے اس کو. تو کہا تمہارے پاس تو معلوم ہوتا ہے نہ کوئی زیادہ راہ ہے، نہ کوئی سواری ہے، نہ تمہیں منزل کا پتہ ہے. تو بچے نے جواب دیا، شیخ جو میرا زیادہ راہ ہے میرا تقویٰ ہے. بسم اللہ. میرا زیادہ راہ میرا تقویٰ ہے. یہ میرے 2 پاؤں جو ہے میری سواری ہے، اور میری منزل میرا مولا ہے. میری منزل دو پڑھیے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. تو اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اتنا لمبا سفر ہے، نہ آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے نہ پینے کا کوئی چیز ہے. تو بچے نے جواب دے کر لاجواب کر دیا، کہا شاید اگر تو کسی گھر مہمان جاتا ہے تو اپنے ساتھ کھانا لے کر جاتا ہے. اگر تو کسی کے گھر مہمان جاتا ہے تو کیا کھانا لے کر جاتا ہے؟ شیخ لاجواب ہو گیا. اتنے میں کسی نے دیکھا کہ ایک اور نورانی صورت والے بزرگ آئے اور آ کر عزت اور احترام سے ملے، بوسے دیے ہاتھ کے اور کچھ مسئلے پوچھے. بچے نے بڑے اطمینان سے مسائل کو بتایا، وہ سلام کر کے چلے گئے. ابراہیم نے ادم کہتے ہیں میں نے پوچھا اے بچے تو بتا تو کون ہے، تو ہے کون، اور یہ کون سے بزرگ جو گئے ہیں، تو کون ہے اور یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو گئے ہیں یہ خضر علیہ السلام ہیں، اور میں جو ہوں میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. بچپنے کا یہ عالم ہے. امام نے بتا دیا کہ امام امام ہوتا ہے، چاہے بچپنا ہو یا جوانی ہو چاہے بڑھاپا ہو. بے شک. ابراہیم نے ادم کو لاجواب کر دیا، کہا یہ خضر ہے، اور اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اپنے زمانے کے جو امام ہیں ان کی قدم بوسی بھی کرے، ان سے سلام بھی لے اور ان سے آ کر شریعت کے مسائل بھی پوچھے. اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. عزیزان محترم، امام کی زندگی بعد کربلا، امام کی زندگی جو ہے یہ امام نے سکھایا ہے. اب دیکھیں سید سجاد سے بڑھ کر کوئی نہیں رویا. اپنے باپ پر سید سجاد سے بڑھ کر کوئی نہیں رویا.
اور یہ مجالس کا جو ہم اہتمام کرتے ہیں، ذکر حسین کا جو ہم اہتمام کرتے ہیں، اس کا بانی آپ کا چوتھا امام۔ بے شک خواہش ہے یہ امام کی کہ میرے جد حسین کا ذکر کیا جائے، میرے جد حسین کا ذکر ہو، کربلا والوں کا ذکر ہو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہماری فضیلت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، آل محمد پہ کیا کیا مصیبتیں آئی ہیں۔ یہ سید سجاد کا مقام ہے، یہ آپ کے چوتھے امام کی خواہش ہے کہ جو ہم اکٹھے ہیں نگرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں امام کی بارگاہ میں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں امامت کی محبت میں زندہ رکھے، جب دنیا سے ہم جائیں تو ہم عقیدہ امامت پر مریں، علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی ولایت پر ہمارا ایمان ہو، خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔